बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रेस क्लब लाइव विद मियां तारिक। नाज़रीन इकराम, कश्मीर एक ऐसा मसला है कि जिसको अगर 72 सालों की अगर बात की जाए वो तो क्या हमें पाकिस्तान से लेके आज तक की बात होगी, लेकिन ये तकरीबन 200 साल से कश्मीरी जो है अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इस जंग में लाखों अफराद शहीद हुए और लाखों कुर्बानियों के बावजूद आज भी भारत का गासबाना कब्जा जो है वो जारी है। 50s में जब 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर की आज़ादी के लिए जंग शुरू की और उसके बाद भारत ने कब्ज़ा किया और पाकिस्तान ने अपनी फ़ौजें दाखिल कर दी, तो फिर भारत गया था अक़वाम मुत्तहिदा में कि जी हम इस्तिस्वाब राय करवाएंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के दौरा पाकिस्तान और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान के दौरा भारत के दौरान भी ये बात तय हुई थी कि दोनों ममालिक जो हैं कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का हक़ देंगे और भारत जो है वो वहाँ कश्मीर में इस्तिस्वाब राय कराएगा और फिर कश्मीरी जो फैसला करेंगे वो उसी फैसले पर जो है वो भारत कायम रहेगा। और अगर वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहेंगे तो पाकिस्तान के साथ, और अगर वो भारत के साथ मिलना चाहेंगे तो भारत के साथ उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन बनिया मक्कार चालाक अय्यार और जो है एक दुनिया पर एक फितना जो मौजूद है बनिया हिंदू, उसने 72 सालों से वो अपने ही किए हुए वादों से मुकर गया। और अब सूरत ये है कि गुज़श्ता साल 5 अगस्त को भारत ने 370 और 35A जो हैं दो आर्टिकल्स हैं वो ख़त्म करके कश्मीर की एक जुदागाना जो हैसियत है उसको ख़त्म कर दिया। इस खात्मे के बाद भारत का अब गासबाना कब्ज़ा है। भारत ने सबसे अहम काम जो वहाँ पर किया है कि अपनी फ़ौजें जो हैं वहाँ भेज कर कर्फ्यू लगा दिया और मुस्तकिल कर्फ्यू को या मुस्तकिल लॉकडाउन को आज 10 माह हो गए। इस सारी सूरत हाल में एक तरफ जहाँ अक़वाम आलम किसी मुल्क में कोई जानवर भी अगर मरता है तो चीख उठती हैं, जहाँ इंसानियत के चैम्पियंस जो हैं वो चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, पाकिस्तान पर अक़लियतों के हकूक़ ग़स्ब करने के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान में जितना तहफ़्फ़ुज़ अक़लियतों को या जितने हकूक़ अक़लियतों को हासिल हैं वो किसी भी मुल्क में शायद ना हो। दूसरी तरफ भारत में मुसलमान अक़लियतों के साथ साथ दीगर तमाम अक़लियतें इस वक्त गैर महफूज हैं। इस वक्त पूरे भारत में जो है हिंदुता के जो पुजारी हैं, RSS के गुंडे हैं, उनकी हुकूमत है और वो इस हुकूमत के दौरान किसी भी मज़हब के किसी भी शख्स को उसके मजहबी अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पर खुश नहीं है और उसके ख़िलाफ़ जिस तरह के इक़दामात किए जा रहे हैं वो एक अलग बात है। भारत में किस तरह मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है, किस तरह दीगर अक़लियतों की नस्ल कशी की जा रही है, ये एक अलग कहानी है। लेकिन अक़वाम आलम को शायद वो 1.5 अरब आबादी की बिज़नेस मार्केट तो नज़र आती है जहाँ पर पूरी दुनिया के माशी मफादात हैं। दुनिया को ये नज़र नहीं आता कि किस तरह इंसानी हकूक़ की पामाली पूरे भारत में हो रही है। और मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल है वो तो इंतहाई दगरगू है। वहाँ सूरत हाल ये है कि कोई भी कश्मीरी या कोई भी घर जो है महफूज नहीं है। भारतीय मज़ालम से हर घर से जनाजे उठ चुके हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कश्मीरियों की फसलें, उनकी अमलाक तक तबाह कर दी गई हैं। भारत जो है अपनी वहशियाना और बर्बरियत आमेज़ जो है कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए। किस तरह ख़वातीन की आबरू रेज़ी की जाती है घरों में घुसकर, जिस तरह भारतीय दरिंदे, भारतीय फ़ौजी जिस तरह के तमाम अखलाकियात को पामाल करते हुए जिस तरह कश्मीरी ख़वातीन के साथ जुल्म बर्बरियत का मुज़ाहरा कर रहे हैं, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। अक़वाम मुत्तहिदा की एक कॉन्फ्रेंस में एक गैर मुल्की नुमाइंदे ने तकरीर करते हुए जिस तरह भारतीय मज़ालिम का जिक्र किया और वो आबदीदा हो गया, ये शायद अक़वाम आलम को कभी नजर ना आए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अक़वाम आलम से अभी तक आवाज़ नहीं उठी। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन का शिकार हुई। शायद ये अल्लाह का अज़ाब था कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया को लॉकडाउन करके उनको ये एहसास दिलाना था कि कश्मीरी भी गुज़श्ता 10 माह से लॉकडाउन का शिकार है। इस लॉकडाउन का खात्मा कैसे होगा, इस लॉकडाउन के खात्मे के लिए क्या सूरत हाल होगी। लेकिन दूसरी तरफ बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी के बाद नौजवान हुर्रियत लीडर को गुज़श्ता दिनों गिरफ्तार किया। भारतीय फ़ौज उसको गिरफ्तारी के बाद लेके जाती हुई नजर आई और फिर पता चला कि भारतीय फ़ौज के बकौल भारतीय मीडिया के इनकाउंटर में या मुकाबले में कश्मीरी जो दहशतगर्द हैं वो हलाक हो गए। वो कश्मीरी नौजवान जो कि आज़ादी के मतवाले हैं वो आज भी जो है आज़ादी का अलम उठाए हुए लड़ रहे हैं। वो आज भी भारत के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। वो आज भी कश्मीरियों की 5 नस्लें शहादतों के बाद अब 5 नस्लें मुजाहिद बन चुकी हैं। ये मुजाहिदीन ही हैं जिनकी वजह से तहरीक आज़ादी कश्मीर आज भी जारी सारी है। पाकिस्तान अपनी अखलाकी, सफारती और जो रवायात के मुताबिक पाकिस्तान उनकी हिमायत करता है और पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं।
پاکستان کی وجہ سے آج اقوام عالم میں کشمیر کا مقدمہ جو ہے سر فہرست ہے. پوری دنیا اس پر آواز اٹھا رہی, پوری دنیا کا میڈیا کشمیر کے حوالے سے جو کبھی خاموشی کا شکار ہوتا تھا آج بھارتی مظالم پر بات کر رہا ہے. لیکن بھارت آنے والے دنوں میں کیا کرے گا؟ بھارت کشمیر کے بدلے پاکستان میں کس طرح لیتا ہے, کشمیر کے مسائل کو پاکستان کے خلاف کس طرح استعمال کرتا ہے, وہ بھارتی میڈیا کے ذریعے ہمیشہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اور دوسری طرف بھارتی اپنی سیکرٹ ایجنسی را کے ذریعے وہ دہشت گردی کے پلان کرنے کے بعد اپنے ملک میں دہشت گردی کرواتے ہیں. پلوامہ واقعہ ہو, اڑی واقعہ ہو یا بمبئی بم دھماکے ہوں, یہ تمام واقعات میں بھارت کے اپنی حکومت ملوث رہی ہے. ماضی میں ان پر کتابیں آ چکی ہیں کہ جی بھارت خود دہشت گردی کرواتا اور پاکستان پر الزام لگا کر عالمی اقوام عالم کا اور امریکہ کا پریشر ڈلواتا تھا اور پاکستان کو دہشت گردی کی نرسریاں کہا کرتا تھا. لیکن در حقیقت دہشت گردی کی اصل نرسریاں بھارت میں پائی جاتی ہیں. آر ایس ایس اور بی جے پی, یہ دو ایسی, بی جے پی سیاسی ونگ ہے اور آر ایس ایس گنڈوں کا, یہ دہشت گردوں کا ایک ونگ ہے جو کہ بھارت میں موجود ہے. اسی طرح بال ٹھاکرے کی تنظیم جو تھی وہ بھی اسی زمرے میں آتی. اس طرح بھارت میں سینکڑوں تنظیمیں ایسی ہیں جو دہشت گردی کی تربیت دیتی ہیں اور مسلمانوں کے مخالف ہونے کی وجہ سے اینٹی مسلم فسادات یا اینٹی مسلم جو کچھ یا مسلم کچھ جو واقعات ہوتے ہیں ان کے پیچھے ان کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ ساری صورتحال اس وقت اقوام عالم کس طرح توجہ دے گی, کشمیر کا مسئلہ کس طرح حل کرے گی, لیکن اس کے باوجود بھارت کو اس چیز کا شاید اندازہ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے. موت ان کے لیے آنی جانے والی چیز ہے اور یہ ایک دن آ کے رہنی ہے. اس لیے ہر شخص, ہر مسلم جو ہے وہ شہادت کی موت مرنا چاہتا ہے. پاکستان کے خلاف بھارت روز اول سے سازشیں کر رہا ہے. بھارت نے کبھی بھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا, لیکن اس کے برعکس پاکستان نے ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پڑوسی کبھی بدلے نہیں جا سکتے اور ایک اچھا پڑوسی ہونے کے ناطے ہمیں ایک دوسرے کے مسائل میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہونا چاہیے, نہ کہ ایک دوسرے کے لیے مسائل پیدا کرنے چاہیے. ہم نے ہمیشہ اپنے دفاع کی کوشش کی ہے, بھارت نے ہمیشہ جاریت کا مظاہرہ کیا ہے. اب بھی صورتحال یہ ہے کہ بھارت نے کشمیر کے بارڈر پر اتنی مضبوط باڑ لگا دی ہے کہ وہاں سے پرندہ یا کوئی جانور نہیں جا سکتا. تو بھارت پاکستان میں دہشت گرد بھیجنے کے الزامات لگاتا ہے جو کہ سراسر غلط ہے. اس کو اگر دوسرے تناظر میں دیکھا جائے کہ پاکستان میں تعینات ملٹری اٹیچیز نے جا کے مظفر آباد کے قریب جب لائن آف کنٹرول کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہاں سے تو کوئی پرندہ نہیں جا سکتا. تو بھارت کیسے ممکن ہے کہ پاکستان پر یہ الزام لگاتا ہے کہ پاکستان دہشت گرد یہاں سے وہاں بھیج رہا ہے؟ یہ ساری صورتحال ہے. لیکن اس کے برعکس بھارت اپنا مکرو عزائم اور مکرو جو چہرہ ہے اس کو اب دنیا کے سامنے سے نہیں چھپا سکتا, کیونکہ پاکستان اور کشمیریوں کی اس ساری صورتحال کے بعد, کشمیریوں کی جدوجہد کے بعد بھارت کا مکرو چہرہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے. جی ناظرین, اس وقت فرینڈز آف کشمیر کی چیئرپرسن غزالہ حبیب ہمارے ساتھ امریکہ سے موجود ہیں. السلام علیکم غزالہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ کہ آپ نے آج مجھے مدعو کیا کہ میں کشمیر کے حوالے سے بات کر سکوں آپ کے اس فورم پہ. جی بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت دیا. یہ فرمائیے گا کہ کشمیر کی اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے, 10 ماہ سے لاک ڈاؤن ہے, اس پر آپ کیا فرمائیں گی اس تازہ ترین صورتحال کے بارے میں؟ دیکھیں, اب ہم جب بات کرتے ہیں کشمیر کی موجودہ صورتحال کی تو اس وقت جب کہ پوری دنیا کووڈ-19 کے حوالے سے مصروف عمل ہے, جو لوگ اس وائرس کا شکار ہیں وہ علاج و معالجے کے لیے اپنی تمام تر سہولتیں بروئے کار لا رہے ہیں, جو اس سے محفوظ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں, اور گھروں میں جو لوگ موجود ہیں لاک ڈاؤن کا شکار ہیں وہ اپنی جابس کے کھونے پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں, سفری پابندیوں پر ناخوش ہیں, جو ان کو سہولیات ہیں سفری وہ میسر نہیں ہیں, اس کی وجہ سے پریشان ہیں. لیکن یہ تو دنیا میں ابھی گزشتہ 3 ماہ سے ہو رہا ہے. فروری سے لے کے آج تک ہم نے جو کووڈ-19 کے بعد احتیاطی تدابیر اور لاک ڈاؤن کی صورت دیکھی ہے اس نے ہمیں اتنا خوفزدہ اور پریشان کر دیا ہے. لیکن کشمیر کی جب ہم بات کریں گے تو کشمیر میں تو یہ 5 اگست سے جاری ہے. 9 ماہ سے زائد کا عرصہ آج ہو چکا ہے اور پوری دنیا سے 6 ماہ پہلے سے جو کشمیری ہیں وہ اس لاک ڈاؤن کو سفر کر رہے ہیں. آج دنیا کو احساس ہوا ہے کہ گھروں میں بند رہنے کی تکلیف کیا ہے, اور ہم یہ بات پوری دنیا کو ریلائز کرانے کی کوشش 5 اگست سے کر رہے ہیں کہ کس طرح
भारत का जो जंगी जुनून है और जो मोदी की हिंदुत्वा की पॉलिसी है, जो मोदी का एक पागलपन है कि किस तरह से अखंड हिंदू रियासत भारत को बनाया जाए, उस हवाले से जो कश्मीर में उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बदतरीन शक्ल में हमें नज़र आ रही है। और 5 अगस्त से लेके पूरी कश्मीर की वादी को एक इंसानी जेल में तब्दील कर दिया गया था। तमाम कश्मीरी अपने अपने घरों में कैद कर दिए गए थे, वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार थे। मेडिकल फैसिलिटीज़ ना वहाँ बूढ़ों के लिए थी, ना वहाँ बच्चों के लिए थी, ना वहाँ ख़वातीन के लिए थी, और कितनी प्रेग्नेंट वुमेन्स ऐसी थी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ ना मिलने की वजह से अपने घरों में दम तोड़ गई। कश्मीरियों ने तो अपने प्यारों के, अपने चाहने वालों के, अपने अजीज़ों के लाशें अपने जो घरों के बैकयार्ड्स होते हैं उनमें दफनाए हैं। तो आज जब पूरी दुनिया भी इसी लॉकडाउन का शिकार है, इसी मुसीबत और इसी परेशानी को झेल रही है, तो शायद दुनिया को ज़्यादा बेहतर तरीके से एहसास हो कि कश्मीरी किस मुसीबत और तकलीफ़ में थे। लेकिन एक इंतहाई अफसोसनाक अमर ये है कि जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन तलाश कर रही है, इंडिया इस वक्त भी कोशिश कर रहा है और तरीक़े ईजाद कर रहा है कि किस तरह कश्मीर में हारी हुई जंग को जीता जाए। जो मोदी है उसकी जो एक हिटलर की पैरवी की बदतरीन शक्ल मोदी की सूरत में हमें नज़र आती है, वो इस वक्त कश्मीर में डोमिसाइल कानून ईजाद कर रहा है ताकि किस तरह गैर कश्मीरियों को, बीजेपी के गुंडों को, आरएसएस के गुंडों को कश्मीर में आबाद किया जाए और जो कश्मीर की ज़मीनें हैं उन हिंदुओं को दी जाए, कश्मीरियों की जो मुलाजमतें हैं उन्हें दी जाए, ताकि डेमोग्राफिक चेंजेस लाए जा सके और कश्मीरी मुसलमानों को मुस्लिम अक्सरियत से मुस्लिम अक़लियत में तब्दील किया जाए। और इस हवाले से मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें अल्लाह ने ये मौका दिया कि दिसंबर में यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम में फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर ने प्रेजेंटेशन दी कश्मीर के हवाले से कि किस तरह वहाँ मजहबी बुनियादों पे तखसीस की जा रही है, किस तरह जो कश्मीरी मुसलमान हैं वो सफ़र कर रहे हैं और जो मुसलमान हैं वहाँ कश्मीर के, उन्हें जुम्मे की नमाज के इज्तिमात पे उन पे पाबंदी लगाई गई है। वो लोग मुहर्रम के, रबीउल अव्वल के, इस तरह के और जो हमारे मजहबी त्यौहार और दीनी जो महफिलें होती हैं वो मुनक्किद करने के लिए परमिट नहीं है। और कितने ऐसे कश्मीरी हैं, कश्मीरी लीडर्स की मैं बात करूंगी कि जिनके पासपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट ने जब्त किए हुए हैं। आसिया अंद्राबी साहिबा को तो आज तक पासपोर्ट दिया ही नहीं गया कि वो अपने हज के लिए या उम्रे के लिए ट्रैवल कर सकें। और इस तरह की ढेर सारी मजहबी पाबंदियाँ यूं तो पूरे इंडिया में हैं, लेकिन खुसूसन जो कश्मीरी मुसलमान हैं वो सफ़र कर रहे हैं। और इसका एक बहुत अच्छा आउटकम अभी आया कि जब इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट रिलीज़ की तो उन्होंने इंडिया को, भारत को जो मजहबी आज़ादी के हवाले से इंतहाई लो रैंक पे रखा और अक़लियतों के हवाले से जो इंडिया का सलूक है उसको क्रिटिसाइज़ किया। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो एफ़र्ट्स हैं कश्मीर के हवाले से हम सबको अपनी अपनी जगह पे करनी चाहिए। जी गजाला हबीब साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन जारी है और जबकि मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता 9 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है कि भारत की जानिब से कर्फ्यू लगाकर लॉकडाउन किया गया है। इस सूरत हाल में, इस लॉकडाउन के बारे में, इस भारतीय जुल्म व बर्बरियत के बारे में आप क्या फरमाएंगे? 9 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। जो कश्मीर की आबादी है वो मुसलसल जो भारत का बहीमाना तशद्दुद है, जो भारत की अफवाज की बहीमाना कार्रवाइयाँ हैं वो सफ़र कर रही है। आप सोचें कि आपको कहीं किसी ख़त्ते में दुनिया के ये नज़ीर नहीं मिलती कि 1.25 करोड़ की आबादी के लिए 9.5 से 10 लाख की मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो कश्मीर में मौजूद हैं। यानी आप सोचें कि अगर आप इसका तनासुब देखें कि हर 9 से 10 कश्मीरी पर एक वहाँ फ़ौजी या पैरा मिलिट्री फोर्स का बंदा मौजूद है कश्मीर में। कश्मीर में वहाँ पे जो अपने लोग हैं, अपनी जगह, अपनी धरती पे उनके लिए रहना एक अज़ियतनाक तजुर्बा बना दिया गया है, सिर्फ इस वजह से कि वो अपनी आज़ादी से जीने का हक़ मांग रहे हैं, जो हक़ उनसे सलामती कौंसिल की करारदादों में प्रॉमिस किया गया है, जो हक़ जिनेवा कन्वेंशन उस हकूक़ का ज़ामिन है, जो इंसानी हकूक़ का चार्टर है वो इस हकूक़ का ज़ामिन है। तो कश्मीरियों को सिर्फ आज़ादी से जीने का हक़ मांगने की जुर्म में उनकी जो ज़िंदगी का हर एक लम्हा अज़ियत मुसलसल बना दिया गया है। और आप ये देखें कि इतना ज़्यादा उनके लिए तकलीफ़ दे वक्त है
کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے پوری دنیا میں بلا تخصیص کسی بھی رنگ و نسل تدابیر کی جا رہی ہیں، اور کشمیر میں 1.25 کروڑ سے زائد آبادی کے لیے صرف 5,000 کٹس فراہم کی گئیں، اور ان کٹس کو بھی بجائے مسلمان آبادی میں دینے کے ہندو گورنمنٹ نے جموں کے جو ہندو اکثریت علاقے ہیں ادھر بھجوا دیا، تاکہ ایک عام کشمیری اس سے استفادہ نہ کر سکے اور اس کو اس کی پوری سزا دی جائے کہ اس نے کس طرح سے جرت کی ہے اپنی آزادی کا حق مانگنے کی۔ اور پوری دنیا میں اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بھی جیلوں میں قیدی موجود ہیں ان کو ریلیز کیا جائے تاکہ یہ جو وبا ہے وہ نہ پھیلے۔ اور اس وقت بھی جو کشمیر کی جیلیں ہیں وہ کشمیریوں سے بھری جا رہی ہیں، گھروں میں سرچ آپریشنز کیے جا رہے ہیں، آبادیوں میں محاصرے کیے جا رہے ہیں، اور پوری کشمیری حریت قیادت جو ہے، آپ یاسین ملک صاحب کو دیکھیں، ان پہ بہیمانہ تشدد کیا جا رہا ہے جیل میں۔ آسیہ اندرابی جیسی پردہ دار خاتون، شبیر شاہ جیسا حریت پسند لیڈر، یہ سب جیلوں میں بند ہیں، اور تو اور جو انڈین گورنمنٹ کی محبوبہ مفتی ہیں وہ بھی لاک اپ میں ہیں، اور گیلانی صاحب اتنی بزرگی کے عالم میں، اتنی ضعیفی کے عالم میں، بیماری کے عالم میں، وہ اپنے گھر میں کتنے سالوں سے نظر بند ہیں۔ تو یہ بہت ایک تکلیف دہ امر ہے کہ پوری دنیا نے کشمیریوں کی جانب سے نہ جانے کیوں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ورنہ آپ اگر دیکھیں تو اقوام متحدہ میں کتنے ایسے ممالک ہیں جو کشمیر سے رقبے کے لحاظ سے بھی کم تھے، جو کشمیر سے آبادی کے لحاظ سے بھی کم تھے، لیکن ان کے مسائل، ان کے ڈسپیوٹ حل کر دیے گئے۔ آپ مشرقی تیمور کو لے لیں، آپ کروشیا کو لے لیں، آپ جنوبی سوڈان کو لے لیں، ان کے جو پرابلمز تھے وہ یونائٹڈ نیشنز میں جاتے ہی سالو ہو گئے۔ لیکن کشمیر کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو یونائٹڈ نیشنز کی جو ٹیبلز ہے ان پہ گزشتہ 70 سالوں سے موجود ہے۔ تو اب میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس کو نوٹس کرنا چاہیے، اور میں اسپیشلی اپیل کروں گی جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے، پاکستان کے وزیر خارجہ ہے، پاکستان کی وزارت امور کشمیر ہے، پاکستان کی جو کشمیر کمیٹی ہے، کہ ان کو اپنا جو رول ہے وہ بڑا اسٹرانگلی پلے کرنا چاہیے، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ بذات خود کشمیر کے اور کشمیریوں کے سفیر ہیں۔ تو ایسے زبردست سفیر کی موجودگی میں ہمیں چاہیے کہ جو باقی ادارے ہیں ان کو بھی متحرک کیا جائے۔ جی غزالہ حبیب صاحب، یہ فرمائیے گا کہ برہان مظفر وانی یقینی طور پر ایک حریت اور آزادی کا استعارہ بن کے ابھرا ہے۔ اس کی شہادت کے بعد مقبوضہ کشمیر میں ہر جو نوجوان ہے وہ برہان مظفر وانی بن چکا ہے۔ ریاض نائکو نے جس طرح قیادت سنبھالی برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد، اور جس طرح بھارتی فورسز مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھی، اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح وہ زندہ یا مردہ گرفتار ہو سکے، لیکن اس سارے سنیریو میں کہ جب گزشتہ دنوں جو ہونے والی جھڑپوں میں درجنوں بھارتی فوجی جو ہیں، کرنل سمیت فوجی جو ہیں، وہ جہنم واصل ہوئے ہیں، ریاض نائکو کی گرفتاری، اور بھارتی فوج نے میڈیا پر بھی دکھا دیا کہ ریاض نائکو کو گرفتار کیا گیا، اور پھر اس کے بعد انکاؤنٹر میں اس کو شہید کرنے کے بعد بھارت اپنی کون سی بہادری دکھانا چاہتا ہے؟ اور یہ بھارت کا کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ریاض نائکو کی شہادت کے بعد کیا کشمیر کی آزادی کی تحریک کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ جو بھارتی درندوں کے سرچ آپریشنز ہیں، جو آبادیوں کے محاصرے ہیں، جو ان کے جعلی آپریشنز ہیں، وہ روزانہ جاری ہیں، اور کتنے ہی آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ تقریباً ہفتہ پہلے کچھ صحافیوں کو اریسٹ کر لیا گیا کہ ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ جو کشمیری سفر کر رہے ہیں بھارتی مظالم کو، ان کی تصاویر انہوں نے پبلش کی تھی۔ اور اب جو ایک تازہ ترین سانحہ ہوا ہے، ریاض نائکو کو جو شہید کر دیا گیا ہے، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 2012 میں کشمیر کی تحریک آزادی کو جوائن کیا، اور ایک ایسا شخص جو کہ ریاضی کا استاد تھا، جس کی آنکھوں میں انجینئر بننے کے خواب تھے، انہوں نے اپنی جو قوم کی حالت ہے وہ دیکھ کے اپنا جو آزادی کا جذبہ ہے وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسی تحریک جوائن کی جو ایک بہت آسان رستہ نہیں تھا۔ اور 2016 کے بعد سے جب وانی صاحب کی شہادت ہوئی، حزب المجاہدین کے چیف کمانڈر کی جو ایک انتہائی اہم ذمہ داری تھی وہ ریاض نائکو کو سونپی گئی، اور گزشتہ روز بیگ پورہ میں ایک جعلی آپریشن میں جو انڈین فورسز نے کیا، ریاض نائکو، عادل احمد اور ان کے ایک اور ساتھی، انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اور آپ سوچیں کہ جب ایک استاد قلم چھوڑ کے اسلحہ ہاتھوں میں تھامتا ہے، جب ایک استاد
اپنے ہاتھ سے قلم سائٹ پہ رکھ کے ویپن پکڑتا ہے تو اس کے پیچھے ایک کتنی بڑی سائیکالوجی کار فرما ہے, کتنی بڑی ایک ذہنی تحریک کار فرما ہے کہ وہ اس استاد کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کاغذ قلم سے رشتہ توڑ کے ان ویپن سے رشتہ جوڑے جو اس کی قوم کی آزادی کی ضامن ہے, کہ وہ اس بات کا ادراک کرتا ہے کہ اس کے انفرادی فیوچر سے زیادہ جو اہم ہے وہ پوری قوم کا مستقبل ہے, آزادی سے جو جینے کا خواب ہر کشمیری دیکھ رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان کی شہادت کے بعد سے پوری جو کشمیری قوم ہے وہ ہر آنکھ اس کی اشک بار ہے, اور وہ تمام لاک ڈاؤن اور کرفیو کی پابندیوں کو نظر انداز کر کے وہ سڑکوں پہ آ چکے ہیں, وہ چوکوں پہ محلوں میں جمع ہوئے ہیں, اور انہوں نے اپنا جو احتجاج کا عمل ہے وہ انتہائی تیز کر دیا ہے. اس سے بھارت کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ کشمیر کے بیٹوں اور بیٹیوں کو شہید کر کے اپنی ہاری ہوئی جنگ نہیں جیت سکتا, بلکہ اس کی اس طرح کی جو پرتشدد اور بہیمانہ کارروائیاں ہیں وہ کشمیریوں کے جذبہ حریت کو اور مہمیز کرتی ہیں, اور انہیں اس بات کا یقین دلاتی ہیں کہ وہ جب تک آزادی کا سانس اپنی دھرتی میں نہیں لیں گے وہ اپنی جو جد و جہد ہے اس سے دستبردار نہیں ہوں گے. غزالہ حبیب صاحبہ کیا فرمائیں گی, کیا میسج دیں گی قوم کو کہ آزادی کی تحریک کے حوالے سے؟ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک ایک کشمیری بھی زندہ ہے, کشمیر کا ایک بچہ بھی سانس لے رہا ہے, کشمیری اپنی آزادی کی جنگ, اپنی آزادی کی جد و جہد کو جاری رکھیں گے اور اپنا حق خود ارادیت لے کے رہیں گے. جی غزالہ حبیب صاحبہ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت دیا. یہ تھی غزالہ حبیب, چیئر پرسن فرینڈز آف کشمیر کی, جو کہ امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود تھی اس وقت ویڈیو لنک پر, جن کا جس طرح انہوں نے کہا کہ کشمیری, ایک بھی کشمیری جب تک زندہ رہے گا آزادی, کشمیر کی آزادی کے لیے وہ لڑتا رہے گا. یقینی طور پر کشمیری کبھی بھی اپنی اس جد و جہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, کیونکہ آزادی ان کا حق ہے جو کہ پوری دنیا میں ہر شخص, پیدا ہونے والے شخص کا حق ہے. لیکن بھارت جس طرح غاصبانہ قبضہ کر کے مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ بنانا چاہتا ہے, وہ شاید اس کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا. جی ناظرین کرام, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے معروف پاکستانی نژاد برطانوی سیاستدان لارڈ نذیر احمد نے, جو کہ سابق رکن پارلیمنٹ بھی ہیں, ہاؤس آف لارڈ کے ممبر بھی ہیں. جی بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت دیا. یہ فرمائیے گا کہ مقبوضہ کشمیر کی اس تازہ ترین صورتحال پر عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی کیوں ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی انفارچونیٹلی کووڈ-19 اور بہت سارے دوسرے مسائل اس سے پہلے ان کی وجہ سے مصروف تھی, اور یہ جو فیشسٹ رجیم ہے مودی صاحب کی, یہ تو چانس ڈھونڈتے ہیں کہ کس طریقے سے آپریشن جو ہے وہ جاری رکھے. جھوٹ بولتے ہیں, یہ ایک واحد دنیا کی ایسی گورنمنٹ ہے جو جھوٹ بولتے ہیں. اگر آپ دیکھ لیں تو پچھلے سال, آپ کو یاد دلوانا چاہتا ہوں کہ جولائی کے اندر 5 اگست کی بات نہیں کر رہا ہوں, 26 جولائی کو ان کے گورنر نے مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک پریس کانفرنس کی تھی, اور اس نے کہا تھا کہ ٹیررزم کے بہت بڑا خطرہ ہے, ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ کوئی ٹیررسٹ آئے ہیں کہیں اور سے, ان ادر ورڈز کے پاکستان آزاد کشمیر سے آئے ہیں, اور وہ یاتری جو گئے ہوئے تھے مقبوضہ کشمیر کے اندر سری نگر سے آگے, ان کو کہا کہ آپ واپس آئیں ورنہ یہاں پہ بہت بڑا حادثہ ہوگا. کیونکہ دنیا کی میڈیا جو ہے وہ ایک گورنر, اسٹیٹ کا گورنر, پھر ان کی جو گورنمنٹ ہے دلی کی, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ بہت بڑا خطرہ ہے, جس کی وجہ سے ٹیررزم کی وجہ سے انہوں نے سب لوگوں کو, اور حالانکہ کوئی ایسی تھریٹ نہیں تھی, کوئی ایویڈنس نہیں تھا. پھر کیونکہ انہوں نے وہاں پہ نئے فوجی بھیجنے تھے, اور فوجی یعنی 7.5-8 لاکھ فوجی وہاں پہ موجود تھے, اس کے باوجود 50,000 تقریباً فوجی مقبوضہ کشمیر کے اندر انہوں نے بھیجے, اور انہوں نے کرفیو لگا دیا اور سرچ شروع کر دی, اور بہت ساری ایسی, یعنی سڑکوں کے اوپر لوگ نہیں نکل سکتے تھے, لوگوں کے سارے کاروبار بند ہو گئے تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ انہوں نے
5 अगस्त को आर्टिकल 273 और 35A को अब्रिगेट करना था। उन्होंने जो एग्रीमेंट थी कश्मीर असेंबली के साथ, इससे पहले अगर आप देखें तो कश्मीर की असेंबली को उन्होंने जो है वो ख़त्म किया, और फिर जो चीफ मिनिस्टर थे, जो उनके अपने चमचे थे, फारूक अब्दुल्ला हो या वो खातून, जितने भी पुराने थे, उन सबको अरेस्ट किया। साथ साथ हिंदुस्तान ने 15,000 के लगभग जो नौजवान थे, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स थे, जो एक्टिविस्ट थे, उनको उठा के उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर जो है जो जेल्स थी उनके अंदर डाल दिया। कुछ लोगों को तो घरों से उठा के उनकी ये जो इसकी हिंदुत्व की, ये फैशिस्ट रिजीम की जो बहुत बड़ी एक चीज़ है, वो नौजवानों को घरों से ले जाके पिटाई करते हैं और फिर लोगों को वीडियो बना के दिखाते हैं। हमारे बरतानिया की इंडिपेंडेंट अखबार ने और BBC ने रिपोर्ट भी किया था, उन बच्चों की वो उन्होंने बॉडीज़ दिखाई जिनके ऊपर निशानात और जो जुल्म उन्होंने किया वो वहाँ पे मौजूद था। तो वो इसलिए दहशत फैलाने के लिए, ताकि दूसरे नौजवानों को पता चल जाए कि यहाँ पे जो हिंदुस्तान की फ़ौज या उनकी जो हुकूमत है वो जुल्म भी कर सकती है और जुल्म की क्या इंतहा हो सकती है। तो क्योंकि ये ऑलरेडी एक ऐसा माहौल उन्होंने पैदा किया हुआ था, मैं ये मुजरमाना किस्म का जो लफ्ज़ है वो नहीं इस्तेमाल करता हूँ। मैं समझता हूँ कि दुनिया की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। देखें, वो आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अफ्रीका के मामलात या यूरोप के मामलात या साउथ अमेरिका के मामलात में कितना मदाखलत करता है। तो लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और हिंदुस्तान, क्योंकि उन्होंने एक नैरेटिव दुनिया के जहनों के अंदर डाल दिया ना कि वो बड़ी डेमोक्रेसी। अब तो लोगों को पता चल गया कि ये फैशिस्ट रिजीम है। इसमें यहाँ पे इवन अमेरिकन्स कहते हैं कि यहाँ जो रिलीजियस फ्रीडम है वो नहीं है। उनकी रिसेंट जो रिपोर्ट आई है उससे पता चल गया है। तो ये बेसिकली जो इन्होंने एक नैरेटिव भी, और फिर क्योंकि दुनिया को लालच भी दिया हुआ था कि 1.5 बिलियन 1.25 बिलियन की आबादी का एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसको उन्होंने चाइना के साथ प्रॉप अप करके उसके मुकाबले में खड़ा करना था। उसकी इकॉनमी को जो है वो चाइनीज़ इकॉनमी के साथ वो चीप लेबर और इस किस्म की चीज़ें बनाने का करना था। तो दुनिया जो है वो अपने लालच के अंदर, वो इकोनॉमिक जो लालच है उसकी वजह से, पॉलिटिकल जो अलायंस अमेरिका के साथ चाइना के अगेंस्ट उसकी वजह से, और फिर इतना बड़ा मुल्क है जिसकी कंट्रीब्यूशन शायद UN के फ़ौज के अंदर हो, तो उसकी वजह से ब्लैकमेल करके दुनिया को तो दुनिया ने फिर इसके बारे में इतना वो रिएक्शन नहीं दिखाया। अनफॉर्चुनेटली दुनिया को तो मैं कम कहूँगा। अगर मैं ये कहूँ कि मुस्लिम वर्ल्ड से कोई ख़ास कंडमनेशन नहीं है। लाड नज़ीर साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, उसी तरह मकबूजा कश्मीर में भी गुज़श्ता 9 माह से ज़ायद का अरसा हो गया कि लॉकडाउन है। भारत जो है, भारत में मुसलमानों पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि कोरोना फैलाने की वजह मुसलमान हैं। ये भारत मुसलमानों पर मुज़ालिम ढाने के नित नए नए तरीके कहाँ से ईजाद कर लेता है? भारत कभी भी कश्मीरियों को कुचल नहीं सकता। उनकी जो फ्रीडम की जो एक्चुअल कोशिश है वो उसको ख़त्म नहीं कर सकता। यस, हमारे कुछ नौजवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर इस तरह देखें तो 90s की दहाई में तकरीबन 1 लाख कश्मीरियों को शहीद किया है हिंदुस्तान ने। लेकिन इसके बावजूद जो नौजवान है वो बहादुर है, दलेर है, वो कभी हिंदुस्तान की फौज से डरता नहीं है। जुल्म की अंतहा की 9 लाख यानी फौजी वहाँ पे मौजूद हैं, और दुनिया में द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन इन द वर्ल्ड। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो लोग पत्थर से, खाली डंडे से बाहर निकल के रेजिस्ट कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, कभी कभी
اخباروں کو یا ان کی جو خبر ہے اس کو ری ٹویٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس ساری کی ساری کو چینج نہیں کر سکتے. لوگ ملیٹنٹ کہتے ہیں، لوگ ان کو جناب، وہ بیسکلی فریڈم فائٹر ہیں. فریڈم سٹرگل جو ہے وہ لیجیٹمیٹ ہے، یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے تحت ہے. اور جب آپ وین یو آر اپریسڈ بائی 900,000 سولجرز، وہ آپ کے گھروں کے اندر بھی آ جاتے ہیں، آپ کی ماں بہن کو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر دیکھیں، اللہ نہ کرے میرے گھر کے اندر کوئی داخل ہو جائے، کوئی بھی ہو، کسی کی بھی فوج ہو، اور وہ آ کے میری بیٹی، میری ماں، میری بیوی، میری بچی کو اگر وہ ابیوز کرے، تو یہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ میری ریئیکشن نہیں ہوگی. اور کیونکہ وہاں کی یہ ڈیلی اکرنس ہے، جس طریقے سے ان کی تذلیل ہو رہی ہے، جس طریقے سے ان کے مائیں بہنیں ان کی آبرو اور ان کی عزت کو جو ہے وہ ڈیمیج کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رائٹ ہے، اور وہ اس رائٹ کو یعنی کرتے ہوئے یس 2 4 6 10 جتنے بھی اس مہینے ایکچولی زیادہ تقریباً 17 نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے. بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ یہ 17 انسنٹ لوگ ہیں جن کو شہید کیا گیا ہے. لیکن ان کو شہید 20-50 نوجوانوں کو شہید کرنے کی وجہ سے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کے حوصلے جو ہیں اس کو ختم کیا جائے گا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتاؤں، ہندوستان یہ اسرائیل کا ماڈل جو ہے وہ اپنانا چاہتا ہے، کیونکہ اسرائیل نے جس طریقے سے غازہ میں ظلم کیا، جس طریقے سے انہوں نے غازہ میں لوگوں کو کیا غازہ میں لوگ ابھی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ اپنے رائٹس کے لیے، وہ رائٹس کی جو جنگ ہے وہ اگر 500 سال بھی اگر ہو تو وہ لوگ لڑتے رہتے ہیں، اور اپنی آخر آزادی لے کے ہی وہ سانس لیتے ہیں، سکون کا سانس لیتے ہیں. اور میں یہاں پہ بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کشمیری اس وقت تک وہ یعنی پرسکون نہیں بیٹھے گا جب تک یہ آکیپائنگ فورس، فیشسٹ فورس، یہ جو ریسسٹ اور ہندوتوا کی جو فوج ہے، جو گورنمنٹ ہے، اس کو وہاں سے نکالا نہیں جاتا. عمران نذیر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جس طرح ابھی حالیہ دنوں میں بھارتی فوجی جو ہیں مقبوضہ کشمیر میں جہنم واصل ہو چکے ہیں کشمیری نوجوانوں کے ساتھ جھڑپوں میں، حریت پسندوں کے ساتھ جھڑپوں میں، کیا فرمائیں گے آپ کہ کیا بھارت جو ہے اس طرح مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کو دبا سکے گا کہ نوجوان جو ہے برہان مظفر وانی کے بعد جو کشمیری حریت پسندوں کا لیڈر تھا ریاض نائک کو، اس کو شہید کر کے بھارت تحریک آزادی کو دبا سکے گا؟ یہ کوئی دنیا میں پہلی بار یہ نہیں ہوا کہ فیشسٹ نے جو انسنٹ عوام تھی ان کو رسپانسبل ہولڈ کیا. دیکھیں، سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے جتنی بھی پرابلمز ہوتی تھی، کوئی اگر بیماری ہوتی تھی تو فیشسٹ رجیم، ہٹلر کی نیتسیز، وہ جوئش کمیونٹی کو بلیم کرتے تھے کہ یہ ان کی وجہ سے یہ ڈیزیز پھیلا ہے یورپ کے اندر، ان کے ملک کے اندر، جرمنی کے اندر. تو ایسے ہی یہ، کیونکہ بیسکلی جو ہندوتوا فیشسٹ لوگ ہیں وہ نیتسیز کو فالو کرتے ہیں. ان کا سمبل سے لے کر ان کی تھنکنگ، ان کی سوچ جو ہے وہ نیتسیز والی سوچ ہے. تو فیشسٹ کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ ڈیمونائزیشن پروسیس انہوں نے پہلے ہی شروع کیا ہوا تھا. تو انہوں نے واقعہ ہی مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جو فریڈم آف ریلیجن کی جو کمیٹی ہے امریکہ کی، میں خوش ہوں کہ انہوں نے اس کو ریئلائز کیا اور انہوں نے ہندوستان کو اس لسٹ پہ ڈالا ہے جہاں پہ مذہبی فریڈم نہیں ہے. تو یہ بالکل درست بات ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ موقع پرست ہے، جھوٹی رجیم ہے، جھوٹی گورنمنٹ ہے، مس انفارمیشن دیتی ہے. اور اب تھوڑے تھوڑے دنیا کے جو دوسرے ممالک ہیں وہ بھی اس بات پہ جاگ رہے ہیں، ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو فیشسٹ ہیں وہ جان بوجھ کے ڈیمونائزیشن پروسیس سے انہوں نے جتنی مائنورٹیز ہیں ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن کر دیا. چاہے وہ ان کا سٹیزنز امینڈمنٹ بل ہو، چاہے وہ جس طریقے سے لوگوں کے لیے فیسلٹیز، ان کے جابز، ان کی یعنی
ہر چیز میں اگر آپ دیکھیں تو جو ایلیٹسٹ فیشسٹ برہمن ہندو جو ہے اس کو پرائیورٹی دی جاتی ہے، چاہے وہ سکھ ہو، کرسچن ہو، مسلمان ہو، ڈیلٹ ہو، ان سب کو سیکنڈ کلاس سٹیزن کر کے وہ جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں۔ لارڈ نذیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ موجودہ پاکستانی حکومت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس عالمی تناظر میں جہاں پر ایک طرف کرونا کی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس تناظر میں مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، مسئلہ کشمیر جو ہے، اس کو اس موجودہ حکومت جو ہے اپنی ان پالیسیوں کے ساتھ اجاگر کر سکے گی، اس مسئلے کو حل کرانے میں کامیاب ہو سکے گی؟ انفارچونیٹلی پاکستان کی حکومت جو ہے اس کی بہت سارے پرابلمز ہیں، اپنی پرابلمز ہیں، اکنامک پرابلمز ہیں، فائنینشیل پرابلمز ہیں، اب تو کووڈ-19 کی پرابلمز ہیں، پولیٹیکل پرابلمز ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن کیونکہ وہ پولیٹیکل نہیں تھے، 20 سال کوئی جو ہے وہ اتنا عرصہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے جناب 20 سال سٹرگل کی ہے، لیکن سٹرگل کوئی پارلیمنٹ کے اندر تو نہیں کی نا، انہوں نے کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر ایک پروسیس کے تھرو تو نہیں کی نا، انہوں نے وہ فنڈ ریزنگ کی، انہوں نے تقریریں کی، انہوں نے بڑا کچھ کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کو سمجھنا، اس کو صحیح طریقے سے، مثلا میں اگزامپل دیتا ہوں، میں نے 10 سال لوکل گورنمنٹ میں رہ کے میں اپنی لوکل اتھارٹی میں ریسٹرکچرنگ کس طرح کیا، اس کو مینیج کس طرح کیا، ہاؤسنگ سٹاک کو کس طرح ٹھیک کروایا، یعنی وہ فیسلٹیز، وہ سروسز پرووائڈ کس طرح کیے، اس کے بعد ہاؤس آف لارڈز میں 20-22 سال ہو گئے، تو وہ بندہ سیکھتا ہے، ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے۔ انفارچونیٹلی ایک تو یہ بہت ساری جو گورنمنٹ ہے اس کے لوگ اچھے ہوں گے لیکن ان کے پاس تجربہ نہیں ہے، کچھ اور جو حکومتیں تھیں ان کے پاس تجربہ تو لوٹنے کا تھا، لیکن یہ جو ہے ان کے پاس گورننس کا، لیکن اب جو پرابلمز ہیں وہ اکنامک کی ہیں۔ وہ اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے بار بار وہ جو چور تھے، وہ جنہوں نے کرپشن کی تھی، جنہوں نے پیسہ باہر لے کے گئے تھے، اسی کے اوپر کنسنٹریٹ کیا، اور میرے خیال میں اس کو اتنا زیادہ ایکسپلوئٹ کر دیا ہے، اتنا زیادہ مینشن کیا ہے کہ جو انویسٹر ہے وہ گھبرا گیا ہے، جو پاکستان کے اندر انویسٹر ہے وہ بھی نہیں انویسٹ کر رہا، اور باہر والے تو بالکل نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ یہ اتنا بار بار اس کو ریپیٹ کرنا، بار بار، یعنی ہر جگہ پہ کرپشن کہاں پہ نہیں ہے، ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ساتھ ملا کے، دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے اچھے لوگوں کو ساتھ ملا کے، میں نے دیکھا تھا کہ ٹونی بلیئر کی، جب کیونکہ میں لیبر پارٹی کے اندر تھا، اس کی حکومت کے وقت ٹونی بلیئر نے کنسرویٹیو کے لوگوں کو اپنے منسٹر تو نہیں بنایا لیکن ایڈوائزر بنا کے ان کو بڑے بڑے محکمے دے دیے، یعنی وہ اس لیے کیونکہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ، سٹیک ہولڈر سوسائٹی، وہ جہاں پہ ہر آدمی یہ فیل کرے کہ اس کی آواز بھی سنی جا رہی ہے اور ان کا سٹیک بھی ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان کی اپنی پرابلمز ہیں، اور جو ٹویٹ کر کے کبھی کبھی گورنمنٹ منسٹر، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تو ایک منسٹر جو ہیں وہ اگر ان کو کسی اور، یعنی جو بھی ٹرانسپورٹ کا ہو یا جو انوائرمنٹ کا ہو یا کسی اور کا ہو، وہ جناب فارن پالیسی کشمیر کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو کشمیر والے ہیں وہ جناب چینی کی شارٹیج اور آٹے کی شارٹیج کی بات کرنا شروع کر دیں۔ یہ غلط ہے، ان کو جو پیسیفک ڈیوٹی ہے اسی پہ بات کرنی چاہیے، ٹوٹل جو اگر اس دوسری پہ جائے اس کو بالکل اس کو سمن کیا جائے، اس کو سیک کیا جائے، تاکہ لوگ اپنی جو ان کو جاب دی گئی ہے اس کے اوپر وہ کنسنٹریٹ کر سکیں۔ جی بہت شکریہ لارڈ نذیر احمد صاحب آپ کا، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت دیا ہے، اور یقینی طور پر ہم اس بات پر آپ کے مشکور بھی ہیں کیونکہ آپ نے جو کشمیریوں کے لیے اور پاکستان کے لیے جو ہمیشہ آپ آواز اٹھاتے ہیں، برطانوی پارلیمنٹ میں ہو یا انٹرنیشنل فورمز پر، وہ یقینی طور پر آپ کی آواز سنی جاتی ہے، اور اب ایک بار پھر ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ جیسے جو لیڈرز ہیں عالمی سطح پر، یہ کشمیریوں کے اس مسئلے کو، اس آزادی کے حل کے لیے آواز ضرور اٹھائیں، تاکہ عالمی برادری جو تھوڑی سی جاگی ہے اس کو مزید جگایا جا سکے، اور انسانیت کے چیمپئن اور انسانیت کے علمبرداروں کو مسئلہ کشمیر کی ٹرو پکچر جو ہے وہ دکھائی جا سکے۔
جی ناظرین کرام، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ممتاز صحافی، اینکر پرسن اور تجزیہ کار عطاء الحق نے لندن سے، کہ جو بہت گہری نظر رکھتے ہیں عالمی امور کے حوالے سے بھی. السلام علیکم عطاء الحق صاحب. جی وعلیکم السلام میاں صاحب. بہت شکریہ عطاء الحق صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت دیا. یہ فرمائیے گا کہ اس وقت پاکستان سمیت پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، اور اس سارے سینیریو میں اگر دیکھا جائے بھارت میں جو مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں تو انتہا ہے. اور اس ساری سینیریو میں کہ جب پوری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہے، کیا عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں مسلسل 10 ماہ سے جاری لاک ڈاؤن کے خلاف اٹھ کر کھڑی ہوگی؟ جی میاں صاحب، یہی تو بہت زیادہ افسوس کی بات ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے کرونا کی وجہ سے ہوا، کووڈ-19 کی وجہ سے ہوا، اور اس کووڈ-19 میں بھی جو انڈیا ہے وہ باز نہیں آ رہا، اور انسانیت یہ لوگ جو ہے وہ بالکل بھولے ہوئے ہیں، اور ان کو اس چیز کا بالکل خیال ہی نہیں ہے کہ جو انسان ہے اس کی کچھ ضروریات ہیں زندہ رہنے کے لیے. اور مجھے جو عالمی سطح پر آواز اٹھانے کے حوالے سے، یا عالمی طاقتوں کا، یا عالمی جو لوگ ہیں، جو ممالک ہیں، انہوں نے ان کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ اس سطح پر جو ہے وہ آواز، مجھے اس پہ بھی بہت زیادہ افسوس ہے، دکھ ہے کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں سوائے ترکی کے، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ خاموش ہیں، اور ان کی طرف سے کوئی حوصلہ افزا جو چیز جو ہے سامنے نہیں آئی، کوئی تحریک، کوئی آواز، کوئی احتجاج جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. یہ بہت زیادہ کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ افسوس کی بات ہے. انسانیت کا درد جو ہے وہ تو پوری دنیا میں ہونا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو. عطاء الحق صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو سینیریو ڈیولپ ہوا ہے، اس میں کیا وجہ ہے کہ آج تک عالمی برادری جو ہے بھارت کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کبھی مجبور نہیں کر سکی؟ وہ ایسی کون سی مجبوریاں ہیں، ایسے کون سے پرابلم ہیں جس کی وجہ سے عالمی برادری، ورنہ ایسٹ تیمور میں کہ فیصلہ جلدی ہو جاتا ہے، جارڈن میں بڑی جلدی ریفرینڈم کرا دیا جاتا ہے، ایون اسکاٹ لینڈ میں جو ہے وہ ریفرینڈم کروائے جاتے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے عالمی برادری کیوں خاموش ہے؟ میاں صاحب، یہاں تک عالمی سطح کی جو خاموشی ہے، جو بھارت کو یا مودی کو جو ہے وہ اس پر توجہ نہیں دلا رہے، یا اس پر جو ہے وہ فورس نہیں کر رہے کہ یہ اپنا ظلم جو ہے اور بربریت جو ہے اس کو بند کرے، تو اس میں وہ عالمی جو طاقتیں ہیں یا عالمی ممالک ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں جو انڈیا کے ساتھ ہیں، اور خاص طور پر وہ کہتے ہیں جی کہ آپس کی ان کی جنگ ہے، ہم اس میں کیوں پڑیں، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ کوئی اس میں بینیفٹ نہیں ہے. اور یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ میرا اوپینین ہے کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو عالمی ٹھیکیدار ہیں، جب تک ان کے مفادات سامنے نہ ہوں، چاہے وہ انسانیت کی خدمت ہو یا انسانیت کی بات کریں، یا چاہے وہ ہمدردی کریں کسی بھی حوالے سے، کسی بھی شعبہ میں، جب تک ان کا جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ نہ ہو ممالک کے سطح پر، یہ لوگ جو ہیں ان کو کوئی اور چیز نظر نہیں آتی، اور ان کو کہیں پر بھی ظلم اور زیادتی جو ہے نظر نہیں آتی. جب تک ان کے ساتھ اپنے ساتھ ہو تو تب ان کو ہر چیز نظر آتی ہے، اور پھر پوری دنیا سے یہ جو ہے ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر جب دوسرے کے ساتھ ہو، تو جب ان کو اپنا کوئی انٹرسٹ ہو تو تب بھی جو یہ کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بے حس بن کے بیٹھے ہوئے، اور آنکھوں پہ انہوں نے پٹیاں باندھی ہوئی. جی عطاء الحق صاحب یہ فرمائیے گا کہ مقبوضہ کشمیر میں جاری حالیہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں، بھارت کیا مقبوضہ کشمیر میں حریت لیڈر کو قید کر کے یا نوجوانوں کو شہید کر کے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تحریک آزادی کو دبا لے گا؟ جی بالکل بھی نہیں. جو ہمارے نوجوان ہیں بھارت کے اندر، جو کشمیر آزادی کے لیے اس وقت اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور ہر قسم کی قربانی دے رہے ہیں، دیتے چلے آ رہے ہیں، اور آگے دینے کے لیے بھی تیار ہیں، ان کی آواز دبانے کے لیے تو یہ دیکھیں نا آپ کتنے کئی سال ہو چکے ہوئے ہیں، کتنا ڈیکڈ جو ہے وہ گزر چکے ہیں، اس پر جو ہے وہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھارتی آرمی ہے اور مختلف جو طاقتیں ہیں وہاں پر جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں، مگر آواز تو نہ پہلے دبی تھی، نہ اب دبی ہے، اور نہ آگے دبے گی. اور پہلے سے زیادہ جذبہ جو ہے آپ دیکھیں، وہ تمام جو کشمیری نوجوان ہیں، چاہے وہ ہماری بہنیں ہیں، چاہے وہ بھائی ہیں ہمارے، چاہے بچے ہیں، چاہے بوڑھے ہیں، چاہے معذور ہمارے بزرگ ہیں، ان میں تو یہ جذبہ جو ہے پہلے سے پہلے بڑھ کے ہے، اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جتنے زیادہ ظلم کریں گے اتنا ہی جو ہے وہ جذبہ بڑھتا جائے گا.
اور اس جذبے میں اور اس جدوجہد اور کوشش کو یہ دبانے کی جو کوشش کر رہے ہیں یہ کبھی کم نہیں ہوگا. جی عطاء الحق صاحب، یہ فرمائیے گا کہ موجودہ حکومت کی پالیسیاں کیا مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور کشمیریوں کے علاقے پاکستان کے لیے کارگر ثابت ہوں گی، اور یہ پاکستان کی بقا کی ضامن ہو سکتی ہیں کیا موجودہ حکومت کی پالیسیاں؟ دیکھیں، جو کام اچھا ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے. پرائم منسٹر عمران خان نے جس طریقے سے اقوام متحدہ میں جا کے بات کی، اور پرائم منسٹر عمران خان اور باقی دیگر جو جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، جس طرح کشمیر کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہیں، جس طرح قراردادیں پاس ہو رہی ہیں، جس طرح اسمبلی میں بحث ہوتی ہے، جس طریقے سے یہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ کشمیریوں کا ساتھ دے رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے اور بڑی اچھی بات ہے. اور یہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی میاں صاحب فیوچر میں بہت بڑی جو ہے وہ آپ کو تبدیلی نظر اس لیے آئے گی کہ عمران خان جو ہے، جہاں پر بھی میں نے ان کو دیکھا ہے، ہمارے وزیر اعظم نے جا کے ہمیشہ کشمیر کی بات کی ہے، اور کشمیر کے حوالے سے کسی بھی طاقتور جو ملک ہے اس کو ملے ہیں تو اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ اس پہ آپ جو ہے وہ مداخلت ضرور کریں. اور اسی طرح ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں ان کا بھی یہی مشن ہے، اور اسی طرح سیاسی پارٹیوں کے بھی، تمام سیاسی پارٹیوں کے بھی یہی مشن ہے. اور میں بینگ برطانیہ میں رہتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جو ہمارے ہائی کمشنر ہیں نفیس زکریا، ان کو بھی دیکھ لیں کہ کہیں پہ بھی جب بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں تو ہمیشہ جو ہے وہ کشمیر کی بات ہوتی ہے. اور اسی طرح تمام دنیا کے سفارت خانے کشمیر کی بات کر رہے ہیں. تو پاکستان کی جہاں تک بات ہے اور ہماری ڈلیوری کی بات ہے تو ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ افزا ہے، اور یہی اگر چیز جاری رہی تو ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے اچھی خبر کشمیریوں کے حقوق کے حوالے سے فیوچر میں ضرور ملے. جی عطاء الحق صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت دیا. یقینی طور پر جو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح بھارت مقبوضہ کشمیر میں مظالم بڑھاتا جائے گا، بھارت کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا. اور اب کشمیریوں کی جو 5ویں نسل ہے اس کا ہر بچہ جو ہے، جس نے اپنے گھر سے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں، جس نے شہادتیں دیکھی ہیں، وہ کیسے تحریک آزادی کشمیر سے پیچھے رہ سکتا ہے؟ اب تو ہر کشمیری، ہر بچہ، ہر عورت، ہر بزرگ، ہر بڑا وہ آزادی کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے. تو ایسے میں بھارت کس طرح غاصبانہ قبضہ اپنا برقرار رکھ سکے گا؟ جی ناظرین اکرام، مقبوضہ کشمیر میں جاری حالیہ بھارتی دہشت گردی جو ہے، یہ اسی دہشت گردی کا تسلسل ہے جو 72 سالوں سے مسلسل جاری ہے. لیکن مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی 5 نسلیں دہشت گردی کے خلاف، بھارتی مظالم کے خلاف، بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف جو جذبہ حریت لے کر آج اٹھ کر کھڑی ہوئی ہیں، وہ یقینی طور پر ماضی میں کبھی نظر نہیں ہے. برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد مقبوضہ کشمیر کا ہر نوجوان برہان مظفر وانی بن چکا تھا، اور آج ہر کشمیری نوجوان آزادی کا استعارہ بن کر برہان مظفر وانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ شہادت کو اپنے گلے سے لگانا جو ہے وہ فخر محسوس کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے سامنے پاکستان یا کشمیریوں کا ایک ایسا ریفرنڈم ہوتا ہے کہ جب کشمیری شہید ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے پرچم میں لپٹ کر مدفن ہونا چاہتا ہے، اور وہ اسے دفن کیا جاتا ہے پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر. یہ ریفرنڈم، یہ جنازے، یہ سارا کچھ جس پر آزادی لے کر رہیں گے اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگتے ہیں، یہ سارے کے سارے نعرے وہ ریفرنڈم ہے جو عالمی اداروں کے منہ پر، عالمی برادری کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا ہے. عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی کب تک جاری رہے گی؟ کب تک معاشی مفادات کی آڑ میں کشمیریوں پر ہونے والے ظلم و بربریت کا کبھی نوٹس نہیں دیا جائے گا؟ عالمی برادری کیوں خاموش ہے، اس کا ایک وقت ثابت کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرونا کے عذاب کی صورت میں پوری دنیا میں لاک ڈاؤن جو ہے، کشمیریوں پر ہونے والے 10 ماہ سے جاری جو لاک ڈاؤن ہے، اس کی ایک شکل کی صورت میں سامنے آیا ہے. اب بھی اگر عالمی برادری نے اس کا نوٹس نہ لیا تو پھر شاید کوئی بڑی تباہی جو ہے عالمی سطح پر آئے گی، جس کا خمیازہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑے گا. اپنے میزبان میاں طارق کو اجازت دیجیے، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے گا. اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد.